बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या नबील्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी, कल हमने आयत नंबर 148 से स्टार्ट किया था, लेकिन जब हमने यूट्यूब पे अपनी क्लासेस देखी हैं तो लास्ट क्लास जो है 153 से 157 तक उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको गई हुई हैं। तो हम आज 158 से स्टार्ट करेंगे। 158 सूरह निसा आयत नंबर 158 से स्टार्ट करेंगे। पीछे भी रेलिवेंट अगर कुछ है तो यहाँ पीछे से ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 157 को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ताकि कुछ चीज मिस ना हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपको जिन रिकॉर्डिंग्स की जरूरत होगी वो पीछे मौजूद हैं सारी इसमें यूट्यूब में, ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 157 है। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्नि व मा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वाह और कौलिहिम इनकी बात, इनका ये कौल, इन्ना कतलना मसीहा ईसा इब्न मरियमा कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया है रसूलुल्लाह जो कि अल्लाह का रसूल हैं। वमा कतलूहु और नहीं उनको कत्ल किया गया, वमा सलबूहु और ना ही उनको सूली दी गई, वलाकिन शुब्बिहा लेकिन शबी डाल दी गई लहुम उन लोगों के ऊपर, व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया ही इस मामले में लफ़ी शक्किन मिन्हु वो इस बारे में शक में मुब्तला है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इन्हें इस चीज का कोई इल्म नहीं, इल्ला इत्तिबाअ ज़न्नि वो महज अपने गुमानों की पैरवी कर रहे हैं। वमा क़तलूहु यकीना और बेशक यकीनन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि बल्कि रफ़अ उठा लिया हु उनको यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इलैहि अपनी तरफ। व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा और अल्लाह ताला बड़े ही गालिब बड़ी हिकमत वाला है। और इनके इस कहने यानी फखरिया दावे की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला है। हालांकि उन्होंने ना इनको कत्ल किया और ना ही इनको सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि इनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया और अल्लाह बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। यहाँ पे यहूदियों ने अलामा अबुल हसन अली बिन अहमद वाहदी फरमाते हैं कि यहूदियों ने जिस शख्स को कत्ल किया था इसके बारे में यहूदियों का इख्तलाफ था कि ये ईसा है या नहीं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस मुशाबे शक्ल को उन्होंने कत्ल किया था इसका सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह था और उस शख्स के सिर्फ चेहरे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की छवि डाली गई थी
اور اس کے باقی جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ نہیں ڈالی گئی، اس لیے جب انہوں نے اس کو قتل کر کے دیکھا تو کہا اس کا چہرہ تو عیسیٰ کی طرح ہے لیکن بدن کسی اور کا ہے۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، اور یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ اس طرح کا مختلف اختلافات تھے۔ اس حوالے سے جامع الاحکام القرآن میں بیان ہوا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حسن بصری نے کہا کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے کہا عیسیٰ الہ ہے، بعض نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور کسی نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی عوام نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور جنہوں نے ان کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا تھا انہوں نے کہا ہم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہی میں سے نصارہ میں سے نستوریہ قبیلہ جو تھا، ان کا گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جسم کو سولی دے دی، اور جبکہ ان کا ملکانیہ فرقہ جو تھا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں اعتبار سے قتل کیا گیا ہے، یعنی سولی بھی دی گئی ہے اور قتل بھی کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارا صاحب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا صاحب کہاں ہے، یعنی وہ مخبر جن کو مخبری کے لیے یہودیوں نے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مخبر کے ہی چہرے کو پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور اس طرح انہوں نے اپنے ہی مخبر کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا اور قتل کیا۔ اور یہودیوں کے سردار یہوذا نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور عیسائیوں کے ایک گروہ نے کہا کہ بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس میں سے ایک گروہ نے کہا بلکہ ان کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ولیکن شبہ لہم کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، تب بھی امام راضی کے اعتراض لہٰذا جو شبیہ ڈالی گئی تھی انہوں نے اسی شبیہ والے انسان کو پکڑ لیا، اور جب انہوں نے سولی چڑھا دی تو اس کے بعد اس کے جسم کو دیکھا کہ جسم ہمارے آدمی کا ہے لیکن چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے مکر کے خلاف تدبیر کی اور ان کو جو ہے اپنے پیارے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور صحیح اور سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جس کا بیان سورہ النساء کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی کیفیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بیان فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحاب کے پاس آئے۔ اس وقت گھر میں 12 حواری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ میرا کفر کرے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس پر میری شبیہ ڈالی جائے اور اس کو میری جگہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرے ساتھ ہو؟ تو اس میں سے ایک کم عمر نوجوان اٹھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ سوال دہرایا، پھر وہ جوان اٹھا اور کہا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ہی اس کے اہل ہو۔ پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کے روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ پھر یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کو پکڑ لیا، اس کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ پھر ان میں سے بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ ان کا انکار کیا اور ان کے 3 فرقے ہو گئے۔
ایک فرقے نے کہا کہ ہمارے درمیان خود اللہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، جب تک اس نے چاہا ہم نے رہا اور پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ اس فرقے کا نام یعقوبیہ ہے۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا، جب تک چاہا ہم میں رہا اور پھر جب چاہا آسمان پہ چڑھ گیا۔ اس فرقے کا نام نستوریہ ہے۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کا بندہ اور اس کے رسول تھا، اس کا رسول تھا، جب تک اللہ نے چاہا وہ ہم میں رہا، پھر اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ فرقہ مسلمان تھا، پھر دونوں کافر فرقے اس پر غالب آ گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس وقت سے دین اسلام کا چراغ بجھا ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں جی۔ حضرت اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اس پر گواہ ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب مسیح علیہ السلام جو ہیں نازل ہوں گے۔ اس آیت کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی تفسیر، پہلا معنی اس کا نکالا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ یہی فرما رہی ہیں، اور علی بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ کوئی یہودی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی محل کے اوپر سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہر یہودی اور نصرانی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم پر ایمان لائے گا۔ ان پر ان کے ایک شاگرد نے اعتراض کیا کہ جو شخص ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل رہا ہو یا اس پر اچانک دیوار گر جائے یا اس کو درندے کھا جائیں، وہ مرنے سے پہلے کیسے ایمان لائے گا؟ ابن عباس نے فرمایا، اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لیا۔ یہ جامع البیان میں اس کا بیان آیا ہے۔ ابو مالک نے اس کی تفسیر میں یوں کہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول ہوگا تو اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔ اور حسن نے بھی اس کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کہ باخدا وہ اب بھی زندہ ہیں، لیکن جب وہ زمین پر نازل ہوں گے تو سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ابن زید نے کہا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کریں گے اور روئے زمین کا ہر یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روئے زمین پر ہر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں کیا ہیں، ان کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہود کے اس گمان اور دعوے کا رد کرنا اس کے پیچھے مقصد ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کے جھوٹ کو ظاہر فرما دیا۔ جب ان کی مدت حیات پوری ہونے کے قریب ہوگی تو زمین پر ان کو نازل کیا جائے گا تاکہ ان کو زمین میں دفنایا جائے، کیونکہ جو مٹی سے بنا ہے اس کی اصل وہی زمین ہے جس میں وہ دفن کیا جائے گا۔ تیسرا اس کی آپ کی قیامت کے قریب نازل ہونے کی حکمت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دے، یعنی امت محمدی میں سے کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو باقی رکھا یہاں تک کہ آپ آخری زمانے میں نازل ہوں گے اور احکام اسلام کی تجدید کریں گے۔
اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانے کے مطابق ہوگا، سو آپ پھر دجال کو قتل کریں گے۔ چوتھی حکمت اس میں یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کا رد ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے جو ہے گمان کرتے تھے، یا ان کو خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہ کہ یہودیوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور مرنے کے 3 دن بعد وہ پھر زندہ ہو گئے۔ اس طرح کی جتنی کہاوتیں ہیں ان سب کا رد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت دی تھی، اس لیے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نازل فرمانا ہے۔ اس کے بارے میں، آپ کے نزول کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں، 1-2 احادیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید تھوڑی سی اتھینٹک ہو جائے ہمارا معاملہ۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، احکام نافذ کرنے والے، عدل کرنے والے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور تم چاہو تو اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے اسی آیت کے حوالے سے ہے، اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اسے ہی مسلم شریف کی، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت امام مسلم بھی حدیث پاک ایک بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم شریف میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت فرمایا کہ میری امت میں دجال نکلے گا، وہ 40 سال تک ٹھہرے گا، پتہ نہیں آپ نے 40 دن فرمایا یا 40 ماہ فرمایا یا 40 سال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود کی مثل ہوں گے، وہ دجال کو ڈھونڈ کر اس کو ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 سال تک ٹھہرے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور روئے زمین میں جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر یا ایمان ہوگا تو اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اور زمین میں صرف برے لوگ رہ جائیں گے، نہ وہ کسی نیکی کو پہچانیں گے نہ کسی برائی کا انکار کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہ بھی ہماری ہو گئی 159، اور 160 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے ریلیونٹ، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں کے ریلیونٹ یہ حدیث پاک ہیں، احادیث ہیں مختلف، تو کافی زیادہ بیان ہے اس کے بارے میں، ہم نے کچھ خاص آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 160 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پس ان کے ظلم کے سبب سے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور ہم نے حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا، طیبات پاکیزہ، احلت لہم جو ان پر حلال کی گئی تھی چیزیں، وبصدہم اس سبب سے کہ انہوں نے روکا، ان کے روکنے کے سبب سے، عن سبیل اللہ کثیرہ اللہ کے راستے سے جو بہت زیادہ روکتے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا،
مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں اس کے راستے سے روکنے کے لیے اللہ کی کتاب میں ترمیم کی، تبدیلی کی، تحریف کی، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچ ہونے کے باوجود اور ان پر کہ یہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور صداقت کا بار بار بیان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کئی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ ان چیزوں کا بیان سورہ انعام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آگے۔ آیت نمبر 161 ہے جی سورہ النساء کی، جس میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اخذہم ہم نے لے لیا ربا ان کا سود، وقد نہو جس سے اور ان کے سود لینے کی سبب سے وقد نہو جس سے کہ وہ روکے گئے تھے انہو و اکلہم اور اس کھانے کی وجہ سے اموال الناسی لوگوں کے مال بالباطلی ناحق طریقے سے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ تو ہم نے اختیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے اور ان لوگوں کے ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود کی دو قسمیں بیان ہوئی تھی، سود پہ ہم نے بہت ہی تفصیلاً پڑھا تھا پیچھے جب اس کے بارے میں بیان آیا تھا، سو یہاں پہ صرف اس کا جائزہ ہم لے رہے ہیں کہ تھوڑی سی ریپیٹ ہو جائے۔ ربا النسیہ اور ربا الفصل۔ ربا النسیہ کی تعریف یہ تھی کہ مدت میں تاخیر کی بنا پر مقروض سے اصل رقم سے ایک معین رقم معین شرح کے ساتھ جو ہے زائد وصول کر لی جائے، اور ربا الفضل کی جامع تعریف یہ تھی کہ جن دو چیزوں کی جنس ایک ہو ان میں سے ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ فروخت کر دیا جائے، خواہ یہ زیادتی وزن میں ہو یا پیمانے سے ماپ میں ہو یا عدد میں ہو۔ یہود مقروض سے سود بھی لیتے تھے اور لوگوں کا مال بھی کھاتے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر کتاب میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 162 ہے لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن جو پختہ علم لوگ ہیں اور مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم نے آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل کیا ہے، وما انزل من قبلی کا، اور جو والمقیمین الصلاۃ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور وہ زکات دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ اور اللہ پر رکھتے ہیں، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اور ہم جلد ہی ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور مومن لوگ ہیں اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس سے پہلی جو وحیاں نازل ہوتی رہی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ اس آیت کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے جن یہودیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل کی جائے، اور ان کی دیگر بیان فرمائی تھی، ان یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان علماء یعنی انہی لوگ ایسے
بھی تھے کہ جو بڑے سچے اور سچے علماء وجود جو کہ علم میں بڑے پختہ تھے اور جو آپ پر نازل کی ہوئی وحی پر ایمان لاتے تھے اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے تھے. انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کے بارے میں جو بشارتیں پڑھی تھیں ان کے اطمینان کے لیے وہ کافی تھی اور وہ آپ کی تصدیق کے لیے آپ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کرتے تھے. تو یہ لوگ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں. نماز اور زکوٰۃ کا خصوصیت کا ساتھ ذکر ہوا کیونکہ جسمانی عبادات میں 5 وقت کی نماز میں مشقت ہوتی ہے اور مالی عبادت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی دشوار ہوتا ہے. اور نماز اور زکوٰۃ ایسی بدنی اور مالی عبادتیں ہیں کہ ان کے ادا کرنے سے انسان باقی بدنی اور مالی عبادتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. تمام عبادتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت ہے اور نماز سے خالق کی تعظیم ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے مخلوق پر شفقت ہوتی ہے. اس کے بعد قیامت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا کیونکہ تمام نیک اعمال کی تحریک اور گناہوں سے بچنا اس کی توفیق قیامت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. قرآن مجید کا اسلوب بیان یوں ہے کہ برے لوگوں کے بعد ہمیشہ اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, عذاب کے بعد ثواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے کیونکہ ہر شے کی معرفت اس کی ضد ہوتی ہے. اس لیے یعنی سچ بھی جو ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے پہلی آیتوں میں یہودی کافروں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں یہودی مومنوں اور ان کے ثواب کا ذکر فرمایا گیا ہے. صدق اللہ العظیم. آج کے لیے اتنا ہی جی. ہم آیت نمبر 163 انشاءاللہ تعالی کل شروع کریں گے بشرط زندگی, بشرط اللہ پاک کی توفیق کے. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے راستے آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.